अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ में, हूँ आपका मेज़बान कारी उमर वकास। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के हालात मुख्तलिफ हैं। कोई भी इदारा है तो वो आज डिस्टर्ब है। आज सबसे बड़ा मसला जो है एजुकेशन के हवाले से, हमारे कौम के मुस्तकबिल के जो सितारे हैं, हमारे मुस्तकबिल के जो मामार हैं, जो मुस्तकबिल के लोग हैं, जिनका आज मुस्तकबिल जो है वो तारीक होता दिखाई दे रहा है, आज उनके मुस्तकबिल के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट और चेयरमैन पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, डायरेक्टर कायद पब्लिक हाई स्कूल, दी एजुकेटर स्कूल, बड़ी ही मारूफ शख्सियत और बड़ी ही काबिल तरीन शख्सियत जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा और सबसे बढ़कर कि अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब को उनके सीने में महफूज किया। मेरी मुराद हाफिज जुल्फ़कार शाहिद, मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ दूसरी बड़ी शख्सियत प्रोफेसर असद वकास खान, जो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से जो है वो नवाजा है और एजुकेशन के अंदर एक अपना मकाम रखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले सर से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आप ये बताइएगा कि जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो आप एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या देखते हैं कि आज ये एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है ये किस हद तक मुतासिर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी उमर वकास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सके। कोरोना के हवाले से जहाँ पर पूरी दुनिया मुतासर हुई, दुनिया का हर अदारा मुतासर हुआ, तो ज़ाहिर है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी स्कूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए। इसमें जो मुतासरीन हैं उसमें उसातिज़ा भी हैं, प्राइवेट स्कूलों के मालकान भी हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन भी हैं। ये सारे मुतासर हुए हैं। बल्कि मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स बंद होने की वजह से वहाँ पर जो कंटीन पे काम करने वाला बंदा था वो भी मुतासर हो गया, वहाँ पर जो स्वीपर थे वो भी मुतासर हो गए। मुतासरीन में तो ताजर बरादरी भी मुतासर हुई है प्राइवेट स्कूल के बंद होने की वजह से। तो अब अगर हम देखें कि प्राइवेट स्कूल जितने भी चल रहे हैं, इसमें 90% से ज़ायद स्कूल वो हैं जो कि किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। अब पिछले 4 माह से अदारे बंद हैं और फीसें आने वाला मामला जो है 5 से 10% है सिर्फ, यानी शरह जो है फीस जमा होने की 5 से 10% है। अब इतनी फीस में ना तो किराया पे किया जा सकता है, ना उसातिज़ा को तनख्वाहें दी जा सकती हैं, ना कोई दीगर लवाज़िमात पूरे किए जा सकते हैं। अच्छा सर, माज़रत के साथ आपकी कतई कलामी कि ये तो मुतासिरीन आपने जो लोग हैं, जो इसके साथ जितने भी लोग इसके साथ मुंसलिक हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन तलबा की बात करना चाहूँगा, उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा कि क्या वो सिर्फ प्राइवेट इदारों के तलबा का मुस्तकबिल जो है इसके साथ मुंसलिक था, या जो गवर्नमेंट स्कूल के जो तलबा थे वो किस हद तक जो है ना वो जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। फर्दन मैंने पहले स्कूल मालकान की बात कर ली कि अब किराए देना बिल्डिंग्स के जो है ना वो नामुमकिन है। और अगर आप देखें कि रोज़ाना की खबरें ये है कि 20 स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ से सामान उठाया जा रहा है, बल्कि कई जगह पर तो जो मालिक बिल्डिंग था उसने सामान उठा के बाहर फेंका, फर्नीचर उठा के बाहर फेंका है कि आप किराया नहीं दे सकते तो स्कूल खाली करें। एक तो ये मामला हो गया। जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो तलबा थे वो ना सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बल्कि गवर्नमेंट स्कूलों के भी, और गवर्नमेंट स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों ने तो फिर भी जो है वो मार्च के आगाज़ में बच्चों को बुक्स वगैरह दे दी थी, लिहाजा बुक्स उनके पास मौजूद थी। व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए और ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहा। लेकिन हैरानगी की बात है कि आज से 1 हफ्ता पहले तक किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के पास किसी किस्म की कोई किताब नहीं थी, ना ही किताबें छपी थी, और अभी तक जो है वो बच्चों को बुला कर किताबें दी जा रही हैं। तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा तो ज़्यादा मुतासर। हमारे ज़राए के मुताबिक जो गवर्नमेंट स्कूल में किताबें अब तकसीम की जा रही हैं वो भी ब्लैक के अंदर दी जा रही हैं, बहुत सारी शिकायत ऐसी हैं।
یہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ جتنے گورنمنٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنی کتب ہی نہیں آتی، پیچھے سے سینکشن ہو جاتی ہیں لیکن آگے جو ہم وہ ملتی ہی نہیں ہے، لہذا وہ پھر لا محالہ وہ کتابیں آپ کو بازار میں بک شاپس میں ملیں گی، وہ کتابیں جو کہ فری دینے کے لیے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو چھاپی گئی تھی وہ آپ کو بک شاپ پر ملے گی قیمتاً، تو یہ کتابیں وہاں پر کیسے پہنچتی ہیں اور کیسے سیل ہوتی ہیں، یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ سر جو گورنمنٹ ہے، یہ جو آپ نے بات کی ایک بکس ان تک نہیں پہنچتی، گورنمنٹ اسکول فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، پرائیویٹ اسکول جیسے آپ بھی چلا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آپ چلاتے ہیں، تو آپ کا تو پورا ادارہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بکس مل جائیں چیزیں مل جائیں، کیا گورنمنٹ کو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہیں بچوں کو بکس کیوں نہیں ملتی یا انرولمنٹ جو ہوتی ہے اس کے مطابق بکس نہیں دیتے ہیں؟ سر جی سسٹم تو ہر جگہ پر موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ آخری بچے تک کتابیں پہنچانی ہیں، کوئی بچہ تعلیم سے جو ہے نا وہ عاری نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، یہ والا احساس جب نہیں جاگے گا اس وقت تک کام نہیں ہونا۔ سسٹم ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھیں پاکستان کا، ہر مسئلے کا سلوشن اس میں موجود ہے، لیکن بات اصل کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ امپلیمنٹیشن۔ آپ نے احساس کی بات کی ہے تو گورنمنٹ نے احساس پروگرام تو شروع کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ سے کام تو لیا گیا لیکن اساتذہ کا احساس نہیں کیا گیا؟ اساتذہ گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ماہ ہو گئے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی ابھی تک کمپین جاری ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے جاری ہے کہ خدارہ ادارے اسپیشل ایس او پیز کے تحت کھولے جائیں تاکہ بچوں کو تعلیم سے جوڑا جا سکے، جبکہ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز ہونا ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، نہ جی نہ ادارے نہیں کھولنے، ابھی کرونا ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، اس لیے ان کا سسٹم گھر بیٹھے ان کو سیلریز مل رہی ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں بات تو یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو تو سیلریز تب ملنی تھی تو فیس آنی تھی، اب فیس تو آ نہیں رہی تو ان کو سیلریز کہاں سے ملیں گی؟ تو وہ ویلا مچائیں گے کہ اس سے پڑھا ہی لیں، بجائے اس کے کہ ہمیں بھوک سے گھر میں مار دیں، کرونا سے مرنے تھے لیکن کچھ جہاد کرتے ہوئے مریں گے، پڑھاتے ہوئے مریں گے، تو یہ والا معاملہ ہے۔ تو گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ گھروں میں بیٹھے، یا گورنمنٹ اسکول کے کسی بھی امپلائی کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو تو سیلریز گھر بیٹھے مل رہی ہیں، چاہے وہ نہیں کر رہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ گورنمنٹ کے اقدامات سے تو میں بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ حالیہ بجٹ ہی دیکھ لیں جو پیش کیا گیا ہے، ہم وبیلا مچا رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز اور ان کے اساتذہ بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کے لیے کسی ریلیف فنڈ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ میں ریلیف نام کا ایجوکیشن کے لیے تو کوئی حرف ہی موجود نہیں ہے، اور جو بجٹ دیا گیا ہے وہ بھی پہلے سے کم کر دیا گیا ہے، تعلیمی بجٹ بھی پہلے سے کم کر دیا گیا ہے، تو لہذا تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیاں بن رہی ہیں ہم ان سے قطعاً متفق نہیں ہیں۔ میں ابھی کتابوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو کتابیں فری دی جاتی ہیں، پرائیویٹ اسکول کے بچے کتابیں جو ہیں وہ خود خریدتے ہیں، کیا وہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ پاکستانی انڈیا کے رہنے والے ہیں، وہ خود خریدیں؟ تو یہ دیکھیں ایک غیر منصفانہ تقسیم اتنی بنیادی سطح پر کہ ایک ہی قوم کے نونہال ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو ہم کتابیں فری دیں گے اور خود خریدیے۔ اور یہی معاملہ بورڈ کی فیسوں میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے جب بورڈ کی فیسیں ختم کی، شہباز شریف صاحب نے آ کے ختم کی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو بجٹ ہی پورا نہیں ہوتا، اگر ہم گورنمنٹ اسکول کے بچوں کی جو رجسٹریشن فیس ہے، جو ایڈمیشن فیس ہے، یہ ختم کر دیں تو ہمارے تو سٹاف کی تنخواہ نہیں پوری ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جیسے بھی کرنا وہ کر لیجیے۔ انہوں نے ایک سمری بنا کے بھیجی، اس سمری میں یہ تھا کہ پہلے جو ایڈمیشن فیس پرائیویٹ اسکول والوں سے لی جا رہی تھی اس کو ڈبل کر دیا، اس کی رجسٹریشن فیس ڈبل کر دی، ہر چیز 10 روپے فارم کی قیمت ہوتی تھی جو 300 روپے کر دی گئی پروسیس فیس کے نام پر، 295 روپے جمع کرائیں۔ اور یہ سمری جب وزیر اعلیٰ کے ٹیبل پہ پہنچی ہے انہوں نے بغیر دیکھے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے، ہاں جی آپ اپنے اخراجات پورے کریں۔ اب یہ دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ نہ تو رجسٹریشن فیس پے کرتا ہے بورڈ کی، نہ ہی داخلہ فیس پے کرتا ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکول کے پڑھنے والا بچہ رجسٹریشن فیس بھی پے کرتا ہے اور داخلہ فیس بھی پے کرتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل سر، یعنی اتنی بنیادی سطح پر اس طرح کا ظلم جو کہ سر عام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سر آپ ان صورتحال کے تحت جو مستقبل اساتذہ کا اور طلبہ کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو جو مستقبل ہے فائنینشلی وہ تو گورنمنٹ اسکول کے ٹیچروں کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے، ان کو تو تنخواہیں مل رہی ہیں، لیکن اس کرونا کے ماحول میں 4 ماہ ہو گیا ادارے بند، وہ جو پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ تھے، آپ نے سنا ہوگا آئے دن اخباروں میں آ رہا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں آ رہا ہے، MSc فزکس ٹیچر جو ہے وہ آلو کی چپس لگا رہے ہیں۔ وہ کہ میں کیا کروں، اب میں نے گھر تو اپنا چلانا ہے، اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو پتہ نہیں ایک کھیتوں میں کام کر رہا ہے ٹیچر،
آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں، تو لہذا پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ کا مستقبل تو ہمیں نہیں نظر آتا، ماس وائز کے پرائیویٹ ادارے دوبارہ کھل جائیں اور ان کا روزگار دوبارہ جی کرونا کی وجہ سے پرائیویٹ اسکول مشکلات سے بہت زیادہ دوچار ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں اس چیز کے. آلو کی چپس کی بات ہوگی اور ہم نے چنے بھی دیکھے کچھ ٹیچر بیچ رہے ہیں، کچھ سبزیاں بیچ رہے ہیں. تو سر یہ جو مشکلات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنٹینیوس رہے گی اگر، اور کیا یہ ختم ہو سکتی ہیں؟ کیا ایفرٹس ہونی چاہیے؟ ایک تو خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو، یہ پاکستان کو، بلکہ پوری بنی نوع انسان کو اس وبائی مرض سے بچائے. ٹھیک ہے نا، جب یہ وبائی مرض ختم ہوگی تو سمجھے سارے مسائل حل ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اس کے لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے جو پورے پاکستان میں ہو. یہ نہیں کہ سندھ میں کچھ اور ہے اور پنجاب میں کچھ اور ہے اور سرحد میں کچھ اور ہے. اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر. یس بالکل ایک یونیفارم پالیسی ہو اور یہ پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں. یہ نا آج کچھ بات کر رہے ہو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ہمارے لیڈر، اور کل کچھ بات کر رہے ہو، آج کچھ پالیسی ہو اور کل کچھ پالیسی ہو. جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا قوم نہیں ہوگی، بلکہ ایک رش ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے لوگوں کی، قوم نہیں ہے. اب بازاروں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ عید سے پہلے جو تھے وہ سب لوگ کہہ رہے تھے جی کرونا ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے. عید پہ جو انہوں نے لوگوں نے کیا گل مل کے معاملہ، عید کے بعد اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک مرض ہے، بڑی خطرناک مرض ہے. دیکھیں کس طرح پوائنٹ آف ویو چینج ہوا. کیا ہماری گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ عید پر جب اتنا کھلا ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا بغیر SOPs کے تو کرونا نہیں پھیلے گا؟ اب جو پھیلا ہے اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا. روزانہ کے 6,500 ہزار کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے شروع ہو گئے. سر ایک جو پرائیویٹ اسکول کی بات ہم کر رہے ہیں، SOPs کی آپ بات کر رہے ہیں، اسکول کھولنے چاہیے. وہ اسکول سر فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، فیس ان کو بہت کم مل رہی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، تو اگر گورنمنٹ SOPs کا اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے، پیرنٹس تو ویسی فیس آپ بول رہے ہیں 5 to 10% دے رہے ہیں، تو کیا وہ SOPs کو افورڈ کر سکیں گے؟ اصل سر میں یہاں پر ایک بڑا بنیادی قسم کا مسئلہ ہے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پالیسی میکر لوگ ہیں وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں نا، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سیکٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان اداروں میں جہاں پر ماہانہ 20-25 ہزار روپے فیس ہے. لہذا جب بھی وہ دیکھتے ہیں نا تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی 20% فیس کم کر دیں. اگر ان کا پروفٹ جو ہے ماہانہ 40% بننا ہے تو اگر وہ 20% کم بھی کر دیں گے اتنی زیادہ فیس لے کے تو شاید ان کو فرق نہ پڑے. لیکن جب آپ ایز اے ہول پھینکتے ہیں یہ والی پالیسی، دیکھیں 500 روپے سے لے کر 3-4 ہزار روپے فیس تک کے ادارے ہیں اور ان کا جو ریٹ آف پروفٹ ہے وہ 5 سے 7% بنتا ہے. آپ نے 20% کی کٹوتی ان میں بھی ڈال دی. اب وہ تو اگر 20% دے رہے ہیں اس وقت تو وہ تو ان کا تو کچھ عمر نکل چکا ہے. پالیسی بناتے وقت انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے پاکستان میں فیس کے 6-7 سلیبز ہیں. 500 سے لے کے 1500 روپے فیس والے ادارے، 1500 سے لے کر 3000 روپے فیس والے ادارے، 3000 سے لے کر 6000 روپے فیس والے ادارے، اور 6000 سے لے کر آنورڈ 25-30 ہزار روپے فیس والے. آپ جب پالیسی بنائیں تو ان سلیبز کے مطابق بنائیں کہ کس نے 20% لیس کرنا ہے، کس نے 5% لیس کرنا ہے اور کس نے لیس نہیں کرنا. یہ پتہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ پالیسی بنا سکیں یا اس کو آگے لے کر چل سکیں؟ قابل لفظ بڑا مشکل لفظ ہے. میں آپ کو اتنا بڑا نیگیٹو ورڈ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے پہلے ہی میڈیا کے خلاف، ہاں میں بالکل ان کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہوں. ان کا جو نالج ہے پرائیویٹ اسکولوں کے والے سے اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. ابھی اگلے ہی دن انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی بات کی جی 1000 بچے ایک اسکول میں ہوتے ہیں اور 30 اس کے لیے ٹیچر ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں 1000 بچوں کے لیے 30 ٹیچر، 1000 بچوں کے لیے کم از کم 70 ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ 70 ٹیچرز کے کتنے اوپر ہیڈ ٹیچرز ہوں گے، کتنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے، کتنی آیا ہوں گی جو وہاں پہ کام کاری ہوں گے، کتنے سویپر ہوں گے، ریسیپشنسٹ ہوگی، فیس جمع کرنے والی ہوگی، پرنسپل اور وائس پرنسپل ہوگا، سیکورٹی گارڈز ہوں گے. کیا بات کرتے ہیں یہ مراد راز صاحب. یعنی 1000 تعداد میں صرف 30 لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق بجٹ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے. اس سے بڑا مذکر خیز کو معاملہ ہو سکتا ہے؟ سر یہاں پہ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ بہت سارے اسکول جو ہیں ان کے جو سامان ہے، جو فرنیچر ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا کرایہ جو ہے وہ پے نہ کرنے کے بعد. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا مالکان کو، جو مکان مالکان ہیں، جو بلڈنگ مالکان ہیں، کہ آپ جو ہیں جب تک کرونا ہے ان کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا جائے. تو جو ایسے لوگ ہیں جن کو تنگ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ قانونی طور پہ اپنی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا ممکن ہے؟ جی میں وہی بات بتانے لگا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا
اس وقت ان کا احساس جاگا ہوا تھا, انہیں کو نظر آیا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مالک مکان, مالک بلڈنگ جو ہے وہ کسی کو باہر نہ نکال سکے. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 10 دن کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا, ایک اور نوٹیفیکیشن نکال کے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. ہمارے نزدیک کم از کم جو اسکول بلڈنگز ہیں جن میں بچے نہیں آ رہے, فیسیں پے نہیں کر رہے, اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جب یہ 4-5 ماہ کے بعد اسکول میں آئیں گے یہ پچھلی فیسیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اسکول والے یہی سمجھیں گے خدا را آپ اسی مہینے سے شروع کر لیں, پچھلی چھوڑ دیں, یعنی اس طرح کا معاملہ ہونا ہے. اب یہ چاہیے یہ کہ گورنمنٹ ایک آرڈر تھرو مالک بلڈنگز کو باؤنڈ کر دی اس حوالے سے کہ کم از کم آپ 1/3 سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, کم از کم یہ پرائیویٹ سکولز کے جو مالکان ہیں وہ اس کا یہ ریلیف کی شکل میں دے دیں, یا تو وہ تہائی بھی آپ اپنے پاس سے ادا کرتے گورنمنٹ, اگر آپ اپنے پاس سے نہیں ادا کرتے تو ایک آرڈیننس کے تھرو جو ہے نا کم از کم ان کو باؤنڈ کر دیں کہ آپ 50% یا 1/3% کرایہ لے لیں جب تک سکول لاک ڈاؤن ہے. جب کھلیں گے پھر آپ کا کرایہ پورے کا پورا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ریلیف کی شکل بن سکتی ہے. اچھا سر, میں اب آخری ٹائم کی مناسبت سے جو ہے وہ آخری کوشچن کی طرف آؤں گا کہ کچھ طالب علم ایسے ہیں کہ جو لیٹ فیس کی وجہ سے اپنا داخلہ نہیں بھجوا سکے, فرسٹ ایئر کے ہیں, سیکنڈ ایئر کے مطلب کہ جو آگے والی کلاسیں تھی, اس حوالے سے ان کا داخلہ نہیں ہو سکا. تو بہت سارے بچوں کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر دیا گیا بغیر جو ہے ایگزام کے. تو جن کا داخلہ نہیں جا سکا کسی بھی وجہ سے, تو کیا ان بچوں کا جو کہہ لیں ایک پورا سال تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اس میں جو پالیسی ہے نا بورڈ کی داخلے کے حوالے سے, میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک ہوتی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ, پھر ایک ہوتی ہے کہ ڈبل فیس کے ساتھ ڈیٹ, پھر ایک ہوتی ہے ٹرپل فیس کے ساتھ ڈیٹ. ٹرپل فیس کے بعد جو ڈیٹ ہے نا وہ بھی چلتی رہتی ہے امتحانات سے 3 دن پہلے تک. 500 روپیہ پر ڈے فائن کے ساتھ بورڈ ایکسپٹ کر لیتا ہے ایڈمیشن. تو اگر کوئی ایسا بچہ رہ گیا ہوا تو وہ آج بھی اپلائی کرے تو اس کا ایڈمیشن جا سکتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق جو بورڈ کی پالیسیاں ہیں, یعنی امتحانات کے آغاز سے 3 دن پہلے تک داخلہ بھیج سکتے ہیں. لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے تو وہ ہو سکتا ہے جرمانہ بھی معاف کر دیا جائے, کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا تو لہذا جرمانہ معاف کیا جائے, نارمل فیس کے ساتھ کیا جائے. ایک ایپلیکیشن اس بچے کو سبمٹ کرنی چاہیے اپنا چیئرمین بورڈ کو. کیا کہیں کہ ویسے ان بچوں کو ابھی جو ہے وہ یہ داخلہ فیس جو لیٹ ہوا ہے وہ معاف کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو معاف کرنا چاہیے سر, بالکل معاف کرنا چاہیے. میسج سر آپ دینا چاہیں گے ہمارے ٹیچرز کے واسطے, ٹیچرز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کو ہمارے ٹیچرز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پرائیویٹ اسکول کے جو اساتذہ ہیں, ظاہر ہے میں چونکہ انہی کو لیڈ کرتا ہوں, انہی کی بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے سب سے زیادہ مظلوم قسم کے جو ہے نا وہ امپلائی, یعنی ان کی داد رسی کہیں پر نہیں ہے. اب پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر کرایہ نہیں دے پا رہے, وہ ٹیچرز کو کیا تنخواہ دیں گے؟ ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ کو ریلیف کی شکل میں کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو احساس پروگرام اس نے شروع کیا نا 12-12 ہزار روپیہ دینے کے لیے, اور خدا را ان ٹیچرز کو یہ احساس پروگرام میں ڈال لیں. ٹھیک ہے نا, ان کے گھر کا چولہا تو جلے نا, وگرنہ مظلوم کی بددعا جو ہے نا وہ عرش کو جا کے ٹکراتی ہے. یہ حکمرانوں کو کیا بنے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس طرح آپ نے بھی ٹیچر کے حوالے سے بات کی ہے, طلبہ جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ان کے حوالے سے بات کی ہے, آپ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور چونکہ گورنمنٹ نے ابھی اس حوالے سے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا, کوئی تاریخ نہیں بتا پا رہی کہ یہ کرونا کب تک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لانگ ٹرم چلتا ہے, جب 4 ماہ گزر چکے ہیں, 4 ماہ یہ 6 ماہ اور ہمیں ٹائم یہ گزارنا ایسے پڑ جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں اس سے نفسیاتی مسائل تو بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. پیرنٹس کا آئے دن ہمیں فون آیا ہوتا ہے کہ سر اسکول کب کھل رہے ہیں, کب بچوں کو بھیجیں. یقین کریں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں. ظاہر بچے سارا دن گھر میں بغیر کسی ایکٹیویٹی کے ہوں تو نفسیاتی مسائل, چڑچڑاپن, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا والدین شکایت کر رہے ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اسکول تو تبھی کھلے گی, ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ جب کرونا کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جب تک نہیں کھلتے اس وقت تک ہر اسکول مالک کو, پرنسپل کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے کہ وہ گھروں میں چلیں, اس میڈیا کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اس کے تھرو, جس طرح بھی ہے وہ گھروں میں جو ہیں یہ چیزیں لیکچرز وغیرہ پہنچاتے ہیں بچوں کے. نمبر 2 والدین کے اوپر بھی آتا ہے کہ ان کو اب باؤنڈ کریں. اس وقت وہ ان کی والدین بھی ہیں اور اساتذہ بھی ہیں, کیونکہ گھر میں انہوں نے اپنی کسٹڈی میں پڑھانا ہے. یس, اس وقت سب سے مشکل مرحلہ جو ہے نا وہ والدین کے لیے ہے. جیسے ایک ٹیچر کرتا تھا, استاد کرتا تھا, کہ والد بھی ہوتا تھا, اب وہ
رول پلے کرنا پڑا. اب ٹیچر کا رول صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ بہترین تیاری کر کے اپنے لیکچرز ریکارڈ کروا رہی ہیں اور گھروں میں جو وہ بھیج رہی ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ سے, کانسیپچول جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے آ رہی نہ ہو, وہ انشاءاللہ ان کو گھر میں بھی ملتی ہے. لیکن سر جو آن لائن ایجوکیشن ہے, جو لیکچر ہیں, اس سے بڑی کلاسز تو مستفید ہو سکتی ہیں, لیکن جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب جو پچھلے سال ان کو پروموٹ کر دیا گیا کلاسز کو, تو اگلی کلاسیں نہیں ہو رہی کو ان کے مطلب کہ ان کو کچھ بھی جو ہے نا وہ معلومات, انفارمیشن اور ان کی وہ کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو, تو وہ نیکسٹ ان کا سال جو ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اب بات آپ کی درست ہے کہ ظاہر ہے جس طرح بڑی ایج کا بچہ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سے مستفید ہو سکتا ہے, اگرچہ وہ بھی مطمئن نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں یونیورسٹی لیول پر بھی یہ ایک کنٹروورشل میٹر بنا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس سیمیسٹر کو جو ہے نا فریز کر دیں, آگے لے کے جائیں, جب ہم ڈائریکٹ ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ پڑھیں گے. ہم تو کویشچن ہی نہیں کر سکتے, ہماری تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ میرے اپنے 2 بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, لاسٹ ان کے سیمیسٹر ہے, تو ان کا تو یہی کہنا ہے, ان کے دوستوں کا بھی یہی کہنا ہے, ان کی پوسٹیں وغیرہ میں پڑھتا رہتا ہوں. تو چاہ جائے کہ چھوٹی عمر کا بچہ فرق تو پڑے گا, شرح بہت کم ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ان مروزی حالات میں اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں یوز ٹو ہونا پڑے گا. ہم اصل میں پہلے یوز ٹو نہیں تھے, ہمیں عادت نہیں تھی اس چیز کی. ہم عادی تھے ٹیچر کو سامنے کھڑے کر کے لیکچر لینے کی. اب وہ عادت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ موبائل کی سکرین کے اوپر, چھوٹی سی سکرین کے اوپر دیکھیں کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں عادی ہونا پڑے گا. دیکھیں تعلیم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ تعلیم انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس کرونا کے ماحول میں ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹیچرز نے بھی, ٹھیک ہے نا, اسٹوڈنٹس نے بھی, پیرنٹس نے بھی. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ٹرو ایجوکیشن ہے, ہم نے صحیح تعلیم حاصل کی ہے, اگر ہم اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. تھینک یو سر. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, ہمارے ساتھ صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن موجود تھے اور چیئرمین پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورکنگ اور ڈائریکٹر قائد پبلک ہائی اسکول حافظ ذوالفقار شاہد, اور انہوں نے بڑی ہی اہم باتیں جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں, جو آپ سے انہوں نے شیئر کی ہیں, اب تک پہنچائی ہیں, جس کے اندر مین بات انہوں نے کہا ہے کہ جو رول ایک ٹیچر اور استاد کر رہا تھا, آج وہ والدین کو کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مل جل کے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے نا وہ احساس کرنا ہے. گورنمنٹ کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آج ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور ان کو مسائل کو سمجھنا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل کیا ہیں, ان کی ضروریات کیا ہیں, ان کے معاملات کیا ہیں. کہیں یہ لوگ آج جو ایک مہذب معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے معمار ہیں اور ان کے استاد ہیں اور وہ قوم کا اثاثہ ہیں, کہیں یہ دوسری طرف راستے کا ان کو تعین جو ہے نا وہ نہ کرنا پڑ جائے. اسی طرح انہوں نے جو بچے, بہت ایک امپورٹنٹ سوال تھا, اہم سوال تھا کہ جو بچے لیٹ فیس کی وجہ سے پریشان, کہ ان کا شاید اللہ نہ کرے کہ جو سال ہے وہ ضائع ہو گیا اور وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. امتحان سے 3 دن قبل بھی وہ اپنا داخلہ لیٹ فیس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے گورنمنٹ کو یہ میسج دیا کہ ان حالات کی وجہ سے وہ بھی ان کو معاف کر کے جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دینا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمان اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد ہوگی ملاقات. مجھے اپنے مہمان کے ساتھ اور اپنے ساتھ اپنے معاون اپنے پروفیسر اسد وقاص خان کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ADN نیوز. اللہ حافظ.